की मुअज़्ज़ज़ क़यादत और बलोचिस्तान और क्वेटा के मेरे गयूर भाइयों बहनों, अस्सलाम अलैकुम। क्वेटा के मेरे जमहूरियत के सिपाहियों, प्यारे भाइयों बहनों बुजुर्गों, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत मोहब्बत और शफकत से मेरा इस्तकबाल किया। मैं तहे दिल से आपकी मशकूर हूँ। सबसे पहले क्वेटा के बहन भाइयों, मैं एक बात का जिक्र करना चाहती हूँ यहाँ पर। आप सबने सुना होगा कि बहुत अफसोसनाक एक वाकया हुआ रबीउल अव्वल के मुबारक महीने में, जब पाकिस्तान के और दुनिया के अरबों मुसलमान रबीउल अव्वल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का महीना मना रहे थे, तो फ्रांस की एक बिल्डिंग से इन्होंने जो तौहीन अमेज खाके, उससे हमारा दिल, हमारे जज्बात बहुत बुरी तरह मजरूह हुए हैं। तो क्वेटा के मेरे बहन भाइयों, मेरे साथ हाथ उठा के अपना जो एहतजाज है वो रजिस्टर कराओ कि आपके दिलों को इससे तकलीफ पहुंची है। अल्लाह ताला सूरह अलम नशरा में फरमाते हैं कि ए नबी, मैंने तुम्हारा जिक्र बुलंद कर दिया। जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने बुलंद कर दिया, उसके जिक्र पे इंशाअल्लाह रहती दुनिया तक कोई आंच नहीं आएगी। और दूसरी बात ये कि अभी डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब ने जिक्र किया, मेरा शुक्रिया अदा किया कि बलोचिस्तान के कुछ तलबा जिनको मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने पंजाब की यूनिवर्सिटीज में स्कॉलरशिप्स दिए थे, हिस्सा दिया था, उन्होंने मेरा शुक्रिया अदा किया। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ क्वेटा के मेरे भाइयों बहनों कि पंजाब के और बाकी सूबों के बच्चे जितने मुझे अजीज हैं, उतने ही बच्चे मुझे बलोचिस्तान के अजीज हैं। मैं तो मेरा तक बच जाओ तुम लोग। और सुना है कि सुई के मकाम से जो गैस निकलती है, अरबों रुपए की जो गैस निकलती है, वो बलोचिस्तान पूरे पाकिस्तान को फराहम करता है। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि सिर्फ 600 बच्चों के स्कॉलरशिप्स, जो कि शायद चंद लाख या चंद करोड़ का मामला था, वो इस हुकूमत ने खत्म कर दिए। और बलोचिस्तान के मेरे वो बच्चे 12 दिन से सड़कों पे रुल रहे थे, लेकिन किसी को उनके ऊपर रहम नहीं आया। उन बच्चों की आंखें लाल हुई थी, जमीन पे एक चादर बिछा के सर्दी के मौसम में वो सो रहे थे, लेकिन किसी को उनके ऊपर रहम नहीं आया। बहुत अफसोस की बात है, मुझे अफसोस है इस बात का, और उम्मीद करती हूं कि इंशाअल्लाह ताला उनके स्कॉलरशिप्स बहाल होंगे। और मुझे अभी किसी सहाफी ने पूछा, मेरे रास्ते में सहाफी ने होटल में मुझे पूछा कि आपने जो आज बलोची लिबास पहना है, उससे आप बलोचिस्तान को क्या मैसेज देना चाहती हैं। मैंने उनको कहा कि जो आज मैंने बलोची लिबास पहना है, उससे मैं बलोचिस्तान के अवाम को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि जितनी मोहब्बत मुझे पंजाब के अवाम से है, उससे ज्यादा मोहब्बत मुझे बलोचिस्तान के अवाम से है। क्वेटा के मेरे बहन और भाइयों, मुझे पता है कि यहां से नौजवानों को उठा लिया जाता है। मुझे पता है कि कभी कभी उनकी मसख शुदा लाशें मिल जाती हैं और अक्सर वो हमेशा के लिए किस किस्म के दर्द और जज्बात को बलूचिस्तान के लिए उन्होंने महसूस किया। ताहम अपने खिताब के आगाज़ में उनका ये कहना था कि मैं बलूचिस्तान की आवाम की
کے لیے بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میرا اتنا زبردست استقبال کیا. ساتھ ساتھ فرانس کی جانب سے گستاخانہ خاکوں کے حوالے سے بھی ان کا یہ کہنا تھا کہ نہ صرف ان کا دل دکھا ہے بلکہ دنیا بھر میں موجود تمام مسلمانوں کا دل دکھا ہے. بلوچستان کے طلباء کے اسکالرشپس کو بحال کرنے کا انہوں نے مطالبہ بھی کیا. ان کا یہ کہنا تھا کہ لیکن جب آپ کو یہ پتا چلے کہ پتہ نہیں وہ مردہ ہیں یا زندہ ہیں یا وہ کہاں ہیں تو سوچو ان ماں باپ پر, ان بہن بھائیوں پر کیا گزرتی ہوگی. سوچو, اللہ تعالیٰ کے قہر کو آواز نہ دو. ان کی بد دعا میں اور آسمان میں کوئی حجاب نہیں ہے. خدا کا واسطہ ہے, اللہ تعالیٰ کا واسطہ ہے, ہوش کے ناخن لو. اپنے ہی لوگوں سے ستیلے لوگوں جیسا سلوک مت کرو. اور پھر بلوچستان کے میرے بھائیوں اور بہنوں, ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کوئی کوئٹہ کے عوام کو یا بلوچستان کے عوام کو اپنے نمائندے چننے کا کوئی حق نہیں ہے. ان کو ان کی حکومت, ان کے وزیر اعلیٰ اور ان کے وزراء کا فیصلہ کوئٹہ کے بلوچستان کے عوام نہیں کریں گے, کوئی اور کرے گا. راتوں رات باپ یا ماں کے نام سے ایک پارٹی بنتی ہے اور وہ ایک بچے کو جنم دیتی ہے اور اگلے دن وہی بچہ وزیر اعلیٰ کی کرسی پہ بٹھا دیا جاتا ہے. شیم شیم شیم. اور پھر آج مجھے پھر بلوچستان اور پاکستان کی ایک بیٹی ڈاکٹر شازیہ کا واقعہ یاد آ گیا. اس کے ساتھ سالوں پہلے ہونے والا انسانیت سوز واقعہ مجھے یاد آ گیا. اس بیٹی کی بے حرمتی کی گئی. جب انہوں نے میرا دروازہ توڑا کراچی کا تو بلوچستان کے میرے غیور اور عزت والے بھائیوں اور بہنوں, بزرگوں, کیا ہمارا کلچر, ہماری روایات یہ ہیں کہ بہن اور بیٹیوں کے کمروں میں راتوں رات گھس کر دروازے توڑ کر ان پر حملہ کیا جائے؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کہ کیا یہ چیز قبول ہے آپ کو؟ اور پھر آج بلوچستان میں کھڑے ہو کر مجھے اکبر بگٹی شہید کا واقعہ بھی یاد آ رہا ہے جو میرے ذہن پر نقش ہے. کس طرح ایک عامر نے مکے لہرا کر کہا تھا ہم تمہیں اس طرح ماریں گے کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا, اور پھر ہوا. اس نے نہ صرف ایک جمہوریت پسند لیڈر کو قتل کیا بلکہ افسوسناک بات ہے کوئٹہ کے میرے بھائیوں اور بہنوں, نہ صرف یہ کہ اس کے خاندان کو بلکہ اس کے چاہنے والوں کو اس کا چہرہ بھی دیکھنے کی اجازت نہیں دی. شیم شیم شیم. اور پھر جب اس پرویز مشرف کو عدالت نے پھانسی کی سزا سنائی تو وہ عدالت ہی لپیٹ دی گئی. شیم. پی ڈی ایم کا جلسہ مریم نواز اس وقت خطاب کر رہی ہیں بلوچستان کی دکھتی رگوں پہ اور ماضی کے کچھ ایسے واقعات کا ذکر کر رہی ہے جو اس سے قبل بہت کم ڈسکس ہوئے ہیں. بہرحال مریم نواز خطاب کر رہی ہیں. دل اور دماغ میں گونج رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ میرے عوام کے ووٹ کو عزت دو, اپنے حلف کی پاسداری کرو, آئین کا احترام کرو. پالیسیاں بنانا تمہارا کام نہیں ہے, عوامی نمائندوں کا کام یہ ہے اور یہ کام عوام کے نمائندوں کو کرنے دو. تو کوئٹہ کے میرے بہن بھائیوں, مجھے ذرا یہ بتانا ہاتھ اٹھا کے کہ آج 72 برس گزر گئے, کیا قائد اعظم کی اس تلقین پر عمل ہوا؟
نہیں آواز نہیں آئی مجھے. کیا ہوا؟ کیا نائب صدر مسلم لیگ نون پی ڈی ایم کی اہم رہنما مریم نواز اس وقت خطاب کر رہی ہے. دوسری طرح ویڈیو لنک سے براہ راست خطاب کے بھی مناظر اور تیاریاں پوری ہو چکی ہیں. بلاول بھٹو بھی اس کے بعد کچھ دیر تک خطاب کریں گے. مریم بی بی اس وقت پی ڈی ایم کے جلسہ عام سے خطاب کر رہی ہے. اپنے خطاب میں اپنے دور حکومت میں ہوئے کچھ واقعات سے متعلق بھی انہوں نے آگاہی دی. ساتھ ساتھ ماضی میں بلوچستان کے حوالے سے جو واقعات تھے ان سب پر نظر ڈالی ہے. ڈیپلی بریفڈ تقریر ہے مریم نواز صاحبہ کی. محترم مولانا فضل الرحمان اور اسٹیج پر بیٹھا ہوا ہر شخص، ہر قائد وہی جھنڈا اٹھا کے نکلا ہے. ہماری ڈیمانڈ ہے، بلوچستان کے عوام کی ڈیمانڈ ہے، گجرانوالہ کے عوام کی ڈیمانڈ ہے، کراچی کے عوام کی ڈیمانڈ ہے کہ ووٹ کو عزت دو، کہ اپنے حلف اور آئین کی پاسداری کرو. ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا رہی ہے مریم نواز اس وقت کوئٹہ میں. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ نہ صرف کراچی بلکہ گجرانوالہ اور کوئٹہ کی عوام کی آواز ہے کہ ووٹ کو عزت ملنی چاہیے. مریم نواز کا اس وقت کوئٹہ میں خطاب جاری ہے. اپنے خطاب کے دوران انہوں نے نہ صرف مولانا فضل الرحمان کا ذکر کیا، بلاول بھٹو کا ذکر کیا اور پی ڈی ایم کے دیگر رہنماؤں کا انہوں نے ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہم سب ایک پلیٹ فارم کے اوپر اکٹھے ہوئے ہیں اور اس پلیٹ فارم کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ ووٹ کو عزت دی جائے. پاکستان کے عوام کے مینڈیٹ کو حکومت ملنی چاہیے. ماضی کی مارشل لا کی حکومتوں کے حوالے سے بھی ان کا یہ کہنا تھا کہ مارشل لا کی حکومتوں میں بلوچستان کے ساتھ ہمیشہ زیادتی ہوئی ہے. لاپتہ افراد کے حوالے سے بھی ان کا یہ کہنا تھا کہ لاپتہ افراد کے کئی لواحقین اس وقت سٹیج پر موجود ہیں، وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں. اس کی بنتی ہے جس کی باغ ڈور آپ کے ہاتھوں میں نہیں کسی اور کے ہاتھوں میں ہوتی ہے. اس کی ڈوریں آپ نہیں ہلاتے، کوئی اور ہلاتا ہے. حاکم کے گریبان پر آپ کا نہیں کسی اور کا ہاتھ ہوتا ہے. وہ آپ کو نہیں کسی اور کو جواب دہ ہوتا ہے. جانتے ہو نا کس کو جواب دہ ہوتا ہے؟ جانتے ہو نا؟ اس کو بٹھانے اور اٹھانے کا اختیار آپ کے پاس نہیں ہوتا، کسی اور کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اور اگر ہم نے آج اس سلسلے کو بند نہ کیا تو اللہ نہ کرے ہماری آزادی اور ہمارا وجود خطرے میں پڑ جائے گا میرے بھائیوں اور بہنوں. اور آپ کو، میں بلوچستان کے عوام کو، کوئٹہ کے عوام کو بالخصوص مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں کہ مجھے آج ایک بلوچستان کی عظیم فرزند کی بھی یاد آ رہی ہے جو آزادی کی جد و جہد میں بلوچستان کے کئی سپاہیوں میں شامل تھا، جو قائد اعظم کے سب سے بااعتماد ساتھیوں میں شامل تھا، جس کا نام تھا قاضی محمد عیسیٰ، اور جس کا ایک قابل فخر فرزند آج سپریم کورٹ کا جج ہے. 17 ججوں میں بلوچستان سے تعلق رکھنے والا وہ واحد جج ہے. آپ کو مبارک ہو کہ آپ سب نے اس کے لیے آواز اٹھائی، اور جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے اس نے یہ کہا ہے کہ اس کے خلاف ریفرنس جو تھا وہ بدنیتی پر مشتمل تھا. تو آج جس نے بدنیتی کی، جس نے شفاف کردار کے حامل ججز حضرات کے اوپر دھبا لگانے کی کوشش کی، ان کو نوکریوں سے فارغ کرنے کی کوشش کی، تو آج ہم سب مل کر عمران خان سلیکٹڈ اور اس کے سلیکٹرز کو یہ کہتے ہیں کہ اس تاریخی ناکامی کے اوپر تم سب لوگوں کو استعفیٰ دینا چاہیے. اور میں سپریم کورٹ سے درخواست کرتی ہوں کہ جس طرح آپ نے آزاد عدلیہ کے اوپر ایک حملے کو روکا ہے، اسی طرح آگے بڑھیے اور ایک اور شفاف کردار کے حامل جو جسٹس شوکت عزیز صدیقی ہیں ان کو بھی انصاف دیجیے. وہ سچ بولنے کی پاداش میں اب سزا بھگت رہے ہیں. وہ چیف جسٹس تھے آنے والے دنوں کے،
ان کو صرف سچ بولنے کی پاداش میں ہٹا دیا گیا۔ لہجے میں سختی لیے مریم نواز اس وقت ایوب اسٹیڈیم کوئٹہ میں پی ڈی ایم کے زیر اہتمام جلسے سے خطاب کر رہی ہیں۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر ووٹ کو عزت نہ دی گئی اور اس رستے کو نہ بند کیا گیا تو آزادی اور وجود دونوں خطرے میں پڑ جائے گا۔ ان کا یہ کہنا تھا موجودہ حکومت سے سوال کہ قائد اعظم کی تلقین پر عمل ہوا یا نہیں ہوا۔ بلوچستان کے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو بھی انصاف فراہم کیجیے، اور انشاءاللہ تم سن لو، وہ وقت آ رہا ہے کہ تمہاری 2 سال کی نہیں، تمہاری 72 سال کی محنت ضائع ہونے کو ہے۔ اب عوام کی حاکمیت کا سورج طلوع ہونے کو ہے، ووٹ عزت پانے کو ہے، اور ووٹ کو پاؤں تلے روندنے کا سلسلہ بند ہونے کو ہے۔ اور آخر میں ایک اور بات میرے بلوچستان کے بھائیوں، مجھے الف لیلا کے ایک اور کردار کا نام یاد آ رہا ہے۔ بھلا کون؟ کوئٹہ کے بھائیوں اور بہنوں پوچھو۔ لاپتہ افراد کے لواحقین کو اسٹیج پر بٹھا کے مریم نواز اس وقت خطاب کر رہی ہیں۔ ماضی کے واقعات جس میں شازیہ کا واقعہ، اکبر بگٹی شہید اور قاضی محمد عیسیٰ سے متعلق جسٹس شوکت عزیز صدیقی سے متعلق کا یہ کہنا تھا کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب جو آنے والے وقت کے چیف جسٹس تھے، ان سے متعلق بھی ان کے کیس کو بھی نرم دلی سے دیکھا جائے، سنا جائے۔ پاکستان کی عدالتوں سے ان کی درخواست تھی کہ جس طرح انہوں نے ججز کی عزت کا خیال رکھا ہے تو آنے والے وقت میں بھی قانون اور اس کی عملداری اور اپنے فیصلوں کے اندر وہ اس بات کو واضح رکھے کہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو۔ ہم پوچھتے ہیں، کوئٹہ کے عوام، آپ پوچھتے ہو نا میرے ساتھ؟ پوچھتے ہو؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، ایک سرے سے دوسرے تک پوچھتے ہو نا؟ ہم پوچھتے ہیں کہ ایک نوکری پیشہ ہونے کے باوجود تمہارے پاس اربوں خربوں کے اثاثے کہاں سے آئے؟ ہم پوچھتے ہیں کہ یہ اربوں روپے کہاں سے آئے؟ تو وہ الفاظ کے چناؤ کی کم و بیش وہی استعمال ہے، چاہے کوئٹہ میں ہو، چاہے کراچی یا گجرانوالہ میں۔ بہرحال پی ڈی ایم کے زیر اہتمام اس جلسے سے اس وقت مریم نواز خطاب کر رہی ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ بلوچستان اس حال میں اس وجہ سے ہے کہ ووٹ کو عزت نہیں دی گئی۔ ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ ماضی کے کچھ واقعات ایسے ہیں جن پر اگر نظر نہ دوڑائی جائے تو یہ قابل افسوس بات ہوگی۔ کچھ ایسے واقعات کا بھی انہوں نے ذکر کیا۔ مکمل طور پر بلوچستان کی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے مریم نواز اس وقت خطاب کر رہی ہیں۔ بلوچستان کو ماضی میں جو واقعات پیش ہوئے ہیں، جس کے سلسلے میں نہ صرف عدلیہ کے اندر کیسز بھی ہیں اور بلکہ دیگر معاملات بھی گزشتہ حکومتوں کے اندر ڈسکس ہوتے رہے ہیں۔ بارہا طور پر ملک کی سیاسی حکومتوں یا ماشاء اللہ دور پہ ان چیزوں کا اور ان ناانصافیوں کا الزام لگایا جاتا رہا ہے۔ بہرحال اس بار مریم نواز پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو اور اسٹیبلشمنٹ کو مورد الزام ٹھہراتے ہوئے باضابطہ طور پر کہہ رہی ہیں کہ اب 2 سال کا نہیں 72 سال کا حساب ہوگا۔ مسلم لیگ نون کے دیگر قائدین اور پی ڈی ایم کے دیگر قائدین کے ہمراہ اس وقت مریم نواز کوئٹہ کے جلسے سے خطاب کر رہی ہیں۔ مریم نواز نے اپنے خطاب میں کوئٹہ کی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا، نہ صرف اظہار یکجہتی کیا بلکہ بلوچی روایت کو سامنے رکھتے ہوئے بلوچستان کا جو کلچر ہے اس سے ریلیٹڈ انہوں نے کپڑے بھی زیب تن کیے ہوئے ہیں، اور اس سوال کا جواب بھی دیا کہ میں بلوچستان کی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہوں۔ اس وجہ سے میں بلوچستان میں آئی ہوں اور کوئٹہ میں خطاب کری ہوں۔ بلوچستان کی غیور عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے میں نے بلوچی ثقافت سے ریلیٹڈ یہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ بہرحال مریم نواز اس وقت ایک بار پھر سے نہ صرف عدلیہ سے سوال کر رہی ہیں، موجودہ حکومت سے سوال کر رہی ہیں، پاکستان کے دیگر اداروں سے وہ سوال کر رہی ہیں کہ ایسا آخر کیوں ہوا ہے، ماضی میں ووٹ کو عزت کیوں نہیں دی گئی، چاہے اس کے کہ ماضی میں کئی حکومتوں میں مسلم لیگ نون بھی مکمل طور پر حصہ دار رہی ہے، ان کے والد صاحب بھی 3 بار وزیر اعظم رہ چکے ہیں، لیکن بہرحال اس وقت یہ مکمل طور پر سیاسی تقریر ہے جس تقریر سے مریم نواز اس وقت کوئٹہ میں خطاب کر رہی ہیں۔
مولانا فضل الرحمان کا خطاب ابھی باقی ہے، بلاول بھٹو نے اس وقت ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کرنا ہے۔ بہرحال بلوچستان کی عوام کی ایک تعداد اس وقت موجود ہے، رنگ برنگے جھنڈے، مختلف سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے افراد اس وقت ادھر موجود ہیں۔ سیکیورٹی کے بھی نہایت عمدہ انتظامات ہیں، مختلف شیلٹرز کے ساتھ سیکیورٹی دی گئی ہے، کچھ جگہ پہ مقامی طور پر سیکیورٹی دی گئی ہے، پولیس کی بھی سیکیورٹی ساتھ موجود ہے، اور ساتھ ساتھ جمعیت علماء اسلام کے جو رضاکار ہیں انہوں نے بھی سیکیورٹی فراہم کی ہوئی ہے۔ پی ڈی ایم کا ایک شو جو بالکل سجا ہوا ہے، اور جسے مریم نواز اس وقت خطاب کر رہی ہیں۔ مریم نواز نے اپنے خطاب میں کہا کہ جتنی محبت مجھے پنجاب کی عوام سے ہے، اس سے کئی زیادہ محبت مجھے بلوچستان کی عوام سے ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ افسوس کی بات ہے کہ ماضی کی حکومتوں نے بلوچستان کے حقوق کے حوالے سے وہ بات نہیں کی۔ زندہ باد، پی ڈی ایم زندہ باد، بلوچستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ شکریہ۔ مریم نواز کا خطاب ختم ہوا۔ بہرحال ان کا یہ کہنا تھا، مختلف 2 روز قبل انہوں نے لاہور میں جو بلوچ طلبہ اور فاٹا کے جو طلبہ ان سے اظہار یکجہتی کے لیے مال روڈ پہ ان کے ساتھ دھرنے میں شریک بھی ہوئی تھی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ بلوچستان کی جانب سے پورے ملک کو سوئی گیس کی سپلائی ہے، اور کیا اس کے چند سٹوڈنٹس کو پاکستان کی جانب سے اسکالرشپ نہیں مل سکتا؟ کے اندر آپ سے خطاب کرے گا پیپلز پارٹی